अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में पाकिस्तान स्टडी के 50 से अबव MCQs को कवर करेंगे। पाकिस्तान के सार्क ममालिक के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान की इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम के रुकन ममालिक के साथ ताल्लुकात, मसला कश्मीर की इब्तदा अक़वाम मुत्तहिदा की मदाखलत और जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान के अपने हमसाया करीबी ममालिक के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद, पाकिस्तान के अमेरिका, चीन, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, जापान और रूस के साथ ताल्लुकात, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा बंदी और उसकी कौमी मैशत पर इसरात, पाकिस्तान के वस्त एशियाई ममालिक के साथ ताल्लुकात। इन तमाम सवालात पर मुश्तमिल MCQs को कवर करेंगे, तो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये लेक्चर इंतहाई इम्पोर्टेंट है। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पाकिस्तान के शमाल में चीन वाक़या है। शहरा कराक्रम बर्री और ज़मीनी रास्ते से चीन और पाकिस्तान को बाहम मिलाती है। शहरा कराक्रम सिर्फ एक सड़क ही नहीं बल्कि इसे दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा माना जाता है। ये शहरा सिलसिला कराक्रम की चट्टानों को काट कर बनाई गई है। ये चीन और पाकिस्तान के मबैन अहम तजारती शहरा है। पाकिस्तान के चीन से इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान तेल पैदा करने वाले खलीजी ममालिक, पर्शियन गुल्फ, खलीज फारिस के आसपास वाक़या ममालिक सऊदी अरब, इराक, कुवैत, बहरीन, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर वगैरह के नज़दीक और मगरिब में मराकज़ से लेकर मशरिक़ में इंडोनेशिया तक फैली हुई मुस्लिम दुनिया के दरमियान वाक़या है। इसी तरह पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को तजारत के लिए बर्री और बहरी राहदारी की सहूलत मुहैया करता है। कराची एक बैनुल-अक़वामी बंदरगाह और हवाई अड्डा है। ये हवाई और बहरी रास्तों से यूरोप को एशिया से मिलाता है। बर्री और ज़मीनी रास्ते से चीन और पाकिस्तान को बाहम मिलाती है शहरा कराक्रम। पाकिस्तान के शमाल में अफ़गानिस्तान के इलाके की एक तंग पट्टी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दखान। पाकिस्तान के मशरिक़ में कौन सा मुल्क वाक़या है? भारत। पाकिस्तान के मशरिक़ बईद में वाक़या है इंडोनेशिया, बरनोई, दारुल इस्लाम। तो इसका सही आंसर है दोनों। मशरिक़ में भारत वाक़या है जबकि मशरिक़ बईद में इंडोनेशिया और बरनोई दारुल इस्लाम दोनों वाक़या हैं। पाकिस्तान के जनूब मगरबी सरहद वाक़या है ईरान। पाकिस्तान की सबसे बुलंद चोटी केटू की बुलंदी कितनी है? तो इसका सही आंसर है 8611 यानी कि 8611 मीटर। किसी मुल्क की दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात की हिकमत अमली कहलाती है खारजा पॉलिसी। इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर कायम होने वाला दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी मकसद क्या है? कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़। पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी का पेशा क्या है? ज़राअत। माशी तरक्की के लिए माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी का पेशा ज़राअत है। ज़राअत की तरक्की और मैशत की तरक्की के लिए पाकिस्तान को ज़री और सनती तौर पर तरक्की याफ्ता रियासतों के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। इस तरह तरक्की याफ्ता रियासतों के तजर्बात से इस्तिफ़ादा करते हुए हम अपनी ज़राअत और सनत को तरक्की देकर मुल्की मैशत को मुस्तहकम बना सकते हैं। माशी तरक्की के लिए तालीमी तरक्की भी बहुत ज़रूरी है। फ़नी तरक्की की बुनियाद पर ही ज़राअत, सन्नत और कारोबार को फ़रोग़ दिया जा सकता है। फ़नी और सनती अलूम के हसूल के लिए सनती तौर पर तरक्की याफ्ता रियासतों के साथ ताल्लुकात कायम करके अपने मुल्क में सनती और फ़नी अलूम को फ़रोग़ दिया जा सकता है। इन मकासद का हसूल कामयाब खारजा पॉलिसी से ही मुमकिन हो सकता है। पाकिस्तान और भारत की मुश्तरका सरहद की लंबाई कितनी है? 2163 किलोमीटर। पाकिस्तान और भारत के मबैन पहली जंग कब हुई? 1948 में।
پاکستان اور بھارت کے درمیان لاہور، قصور اور سیالکوٹ کے محاذ پر جنگ کا آغاز کب ہوا؟ 6 ستمبر 1965 میں۔ بنگلہ دیش دنیا کے نقشے پر کب رونما ہوا؟ 16 دسمبر 1971 میں۔ کس کے بقول کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے قائد اعظم؟ بقول محمد علی جناح کے کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، لہٰذا دونوں ریاستوں کے درمیان خوشگوار تعلقات کے قیام کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ علاقائی تعاون برائے ترقی RCD کا معاہدہ کس کے دور حکومت میں عمل میں آیا؟ جنرل ایوب خان۔ پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان علاقائی تعاون برائے ترقی RCD کا معاہدہ ان تینوں ریاستوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا سبب بنا۔ جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں اس معاہدے کے ذریعے سے یہ تینوں برادران ممالک ایک دوسرے سے بہت زیادہ معاشی تعاون کر رہے تھے۔ یہ تعاون معاشی، عسکری اور سیاسی نوعیت کا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی قومی زبان کون سی ہے؟ فارسی۔ ایران کے دارالحکومت کا نام ہے تہران۔ قیام پاکستان کے بعد افغانستان نے پاکستان کو کب تسلیم کیا؟ 1948 میں۔ برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان بارڈر کے تعین کا مسئلہ کب حل ہوا؟ 1893 میں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد ڈیورنڈ لائن کی لمبائی کتنی ہے؟ تقریباً 2611 یا 2611۔ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات کے بعد امریکہ نے حملہ کس ملک پر کیا؟ افغانستان پر۔ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ عوامی جمہوریہ چین کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1949 میں۔ پاک چین دوستی بین الاقوامی تعلقات میں مثالی حیثیت رکھتی ہے۔ اگرچہ دونوں ریاستوں کی تہذیب و ثقافت میں واضح فرق ہے، مگر قومی مفادات اور کشادہ دلی نے دونوں ریاستوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر رکھا ہے۔ 1949 میں چین کے قیام کے بعد پاکستان نے اسے آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا۔ پاک چین تعلقات کا آغاز ہوا اور دونوں ممالک دوستی کے رشتے میں بندھ گئے۔ ابتدا سے ہی پاکستان اور چین تعلقات خوشگوار اور تعمیری رہے ہیں۔ دونوں ممالک کی مشترکہ سرحد کی لمبائی تقریباً 599 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں چین نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاک بھارت جنگوں میں چین نے فراخ دلی اور دلیری سے پاکستان کا ساتھ دیا۔ اس طرح ایک بڑی طاقت کا تعاون حاصل ہونے سے پاکستانیوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ عالمی اداروں کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان نے چین کو کھلے دل سے معاونت کی، جبکہ دوسری طرف امریکہ اور یورپی ریاستوں نے اشتراکی چین کی کھل کر مخالفت کی۔ پاکستان امریکہ کا اتحادی بھی تھا، مگر اس کے باوجود پاکستان نے چین کے ساتھ دوستی کا حق نبھایا۔ عوامی جمہوریہ چین آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ ہر سال 1 اکتوبر کو چینی باشندے اپنا یوم آزادی پورے قومی جوش و جذبے اور وقار سے مناتے ہیں۔ چین کی کرنسی کا نام یوان ہے۔ پاک چین دوستی کی بہت بڑی علامت شاہراہ قراقرم ہے۔ یہ شاہراہ ریشم کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ اس سڑک کے ذریعے سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ باہم تجارت اور آمد و رفت کرتے ہیں۔ 1949 میں کس ملک نے چین کو ایک آزاد خود مختار ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا؟ پاکستان نے۔ پاکستان اور چین کی مشترکہ سرحد کی لمبائی کتنی ہے؟ 599 کلومیٹر۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ چین۔
ہر سال چینی باشندے اپنا یوم آزادی مناتے ہیں 1 اکتوبر کو۔ چین کی کرنسی کا نام ہے یوان۔ تقسیم ہند کے وقت کشمیر میں اکثریتی آبادی تھی مسلمان۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر کب اور کیوں شروع ہوا، اس سے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن دیتی چلوں کہ پاکستان اور بھارت دونوں مسئلہ کشمیر پر ایک بنیادی نظریے پر کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تقسیم ہند کے وقت جموں کشمیر برطانوی راج کے قبضے میں ایک ریاست تھی۔ جب ہندوستان تقسیم کیا جا رہا تھا تو جن علاقوں میں مسلم اکثریت تھی وہ علاقے پاکستان اور جہاں ہندو اکثریت تھی وہ علاقے بھارت کو دیے گئے۔ کشمیر میں اکثریتی آبادی تو مسلمان تھی، لیکن یہاں کا حکمران ایک ہندو ڈوگرا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بھارت کے ساتھ اس ریاست کا الحاق ہو جائے، لیکن تحریک پاکستان کے رہنماؤں نے اس بات کو مسترد کر دیا۔ آج بھی کشمیر میں مسلمان زیادہ ہیں، اس لیے پاکستان اسے اپنا حصہ سمجھتا ہے اور بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اس پر ہندو ڈوگرا حکمران تھا جو بھارت سے الحاق کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہ بھارت کا حصہ ہے۔ قیام پاکستان کے وقت ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ کشمیر کو پاکستان میں شامل کیا جائے، لیکن وہاں کا حکمران بھارت سے الحاق کا خواہش مند تھا۔ اس نے عوام کی خواہشات کے برعکس کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دیا اور بھارتی فوجوں کو کشمیر میں داخل کر کے یہاں بھارت کا تسلط قائم کروا دیا۔ اس پر کشمیری مسلمانوں نے علم جہاد بلند کر دیا اور وادی کشمیر کے قریب 1/3 حصے کو بھارتی فوجوں سے آزاد کرا لیا۔ جب بھارتی فوجیں کشمیری مجاہدین کے قبضے سے علاقہ چھیننے میں ناکام ہو گئیں تو بھارت یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں لے گیا۔ بھارت نے وہاں یہ موقف اختیار کیا کہ کشمیر کا باقاعدہ الحاق بھارت سے ہو چکا تھا، اس لیے یہ علاقہ بھارت کا حصہ ہے۔ بھارت نے مزید دعویٰ کیا کہ پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا ہے، جس کا مطلب بھارت پر حملہ ہے۔ پاکستان نے کشمیر کی بھارت کے ساتھ الحاق کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا اور سلامتی کونسل کو حقیقت حال سے آگاہ کرتے ہوئے زور دیا کہ کشمیر کے مستقبل کے فیصلے کا حق اس کے راجا کو نہیں بلکہ وہاں کے عوام کو ملنا چاہیے۔ سلامتی کونسل نے 1949 میں ایک قرارداد کے ذریعے کشمیر میں جنگ بندی کی اپیل کی، چنانچہ اس قرارداد کے بعد جنگ بندی عمل میں آئی۔ پاکستان سلامتی کونسل نے پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کر لیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ریاست کے عوام کی مرضی کے مطابق ہوگا اور اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب رائے کیا جائے۔ سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو پاکستان اور بھارت دونوں نے منظور کر لیا۔ سلامتی کونسل کی اس قرارداد کے پہلے حصے پر عمل کرتے ہوئے کشمیر میں مقررہ تاریخ کو جنگ بندی ہو گئی اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ نے جنگ بندی لائن کی نگرانی کے لیے اپنے مبصر مقرر کر دیے۔ اقوام متحدہ نے اس سمت کچھ کوششیں بھی کی، لیکن اس معاملے میں بھارت کی طرف سے کچھ پیش رفت نہ ہوئی۔ اس نے کشمیر میں آزادانہ استصواب رائے کی راہ میں مشکلات کھڑا کرنی شروع کر دیں۔ بھارت کو علم تھا کہ کشمیر کے عوام پاکستان کے حق میں ہی ووٹ دیں گے، لہٰذا اس نے کشمیر میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے تمام عہدوں پر اپنے لوگوں کو مقرر کرنا شروع کر دیا۔ وہاں کثیر تعداد میں فوج متعین کر دی۔ اس طرح صورتحال قابو میں لانے کے لیے بھارت نے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتے ہوئے استصواب رائے سے صاف انکار کر دیا۔ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان دیرینہ حل طلب تنازع ہے۔ کشمیر کے معاملے پر پاکستان اور بھارت کے مابین کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی سرحد، جسے لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے، پر گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، جس میں اکثر شہری آبادی نشانہ بنتی رہتی ہے۔ مسئلہ کشمیر اب بھی جوں کا توں ہے، جو عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی امن برقرار رکھنے کے لیے اس مسئلہ کا حل ناگزیر ہے۔ سلامتی کونسل نے کب قرارداد کے ذریعے سے کشمیر میں جنگ بندی کی اپیل کی؟ 1949 میں۔ اقوام متحدہ نے کب اپنے ایک نمائندے کو مسئلہ کشمیر کا جائزہ لینے کی غرض سے بھارت اور پاکستان بھیجا؟ 1957 میں۔
سابق سوویت یونین کی شکست و ریخت کے بعد وسط ایشیا کے مسلم ممالک کب وجود میں آئے؟ 1991 میں۔ مسجد اقصیٰ میں آگ لگانے کا واقعہ کب پیش آیا؟ 1969 میں۔ 1969 میں جب اسرائیلیوں نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی تو دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد مسلم ممالک کے نمائندے مراکش کے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے۔ اس اجلاس میں پاکستان نے اسلامی کانفرنس کے نام سے ایک مستقل تنظیم کی تشکیل کی تجویز پیش کی، جس کی تمام اسلامی ممالک نے حمایت کی۔ اس طرح 1969 میں اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC کا قیام عمل میں آیا، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس اینڈ پاکستان۔ اس کا صدر دفتر جدہ، سعودی عرب میں ہے۔ 1969 میں مراکش کے شہر رباط میں اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا پہلا اجلاس منعقد ہوا تو پاکستان نے اس کی کارروائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس 1974 میں لاہور میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں پاکستان نے میزبانی کے فرائض ادا کیے۔ اس کانفرنس کو منعقد کرنے میں ذوالفقار علی بھٹو، شاہ فیصل، معمر قذافی، حافظ الاسد، شیخ زید بن سلطان اور انور سادات نے مرکزی کردار ادا کیا۔ لاہور کے تاریخی شہر میں 40 اسلامی ممالک کے نمائندوں کے علاوہ عالم اسلامی، ورلڈ مسلم کانگریس، تحریک آزادی فلسطین اور عرب لیگ کے وفود نے شرکت کی۔ مسجد اقصیٰ میں آگ لگانے کے واقعہ کے بعد مسلم ممالک کے نمائندے کہاں اکٹھے ہوئے؟ رباط میں۔ اس کی ڈیٹیل میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں۔ مراکش کے شہر رباط میں اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا پہلا اجلاس کب منعقد ہوا؟ 1969 میں۔ 1974 میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کہاں منعقد ہوئی؟ پاکستان، لاہور۔ 1969 میں سے تاحال اسلامی کانفرنس کے تمام اجلاسوں میں شرکت کی پاکستان نے۔ آبادی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ انڈونیشیا۔ پاکستان اور ایران کی مشترکہ سرحد کی لمبائی کتنی ہے؟ 909 کلومیٹر۔ ایران میں اسلامی انقلاب کب آیا؟ 1979 میں۔ علاقائی تعاون برائے ترقی RCD کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1964 میں۔ اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO کب قائم کی گئی؟ 1985 میں۔ پاکستان میں کب شدید زلزلہ آیا؟ 2005 میں، 2005 میں۔ مغربی ممالک کے فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کے نام سے ایک ریاست کب قائم ہوئی؟ 1948 میں۔ ECO کے ممبران کی تعداد کتنی ہے؟ 10۔ اقتصادی تعاون کی تنظیم یا ECO میں 10 ایشیائی ممالک پاکستان، ایران، ترکی، افغانستان، آذربائیجان، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان شامل ہیں۔ ECO کا صدر دفتر ایران کے دارالحکومت تہران میں واقع ہے۔ اس تنظیم کا مقصد یورپی اقتصادی اتحاد کی طرف ایشیا اور خدمات کے لیے واحد مارکیٹ تشکیل دینا ہے۔ ECO کا صدر دفتر کہاں واقع ہے؟ تہران میں۔ سارک کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1985 میں۔ سارک ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن۔ سارک جنوبی ایشیا کے ممالک کی تنظیم برائے علاقائی تعاون۔ اس کا قیام 1985 میں عمل میں آیا۔ سارک تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں وہ یہ ہیں: پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیپ، بھوٹان اور افغانستان۔ سارک تنظیم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنا اور باہمی اعتماد سازی کے لیے اقدامات کرنا، جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان اجتماعی خود انحصاری کو بڑھانا اور مضبوط کرنا ہے۔ اس کے علاوہ معاشی، ثقافتی، ٹیکنالوجی اور سائنسی میدان میں باہمی تعاون اور مدد کو فروغ دینا ہے۔ باہمی دلچسپی کے موضوعات پر بین الاقوامی سطح پر یکساں موقف اختیار کرنا ہے
اور بین الاقوامی اور علاقائی تعاون کی تنظیموں کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ سارک تنظیم میں کتنے ممالک شامل ہیں؟ 8۔ بھارت کا دارالحکومت ہے دلی۔ اسلام آباد میں سارک کانفرنس کب منعقد ہوئی؟ جنوری 2004 میں۔ بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے ڈھاکہ۔ سارک کا 7واں سربراہی اجلاس کہاں منعقد ہوا؟ بنگلہ دیش میں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹریکٹروں کا ایک معاہدہ کب طے پایا؟ 1993 میں۔ سارک کی 13ویں سربراہی کانفرنس ڈھاکہ میں کب منعقد ہوئی؟ 2005 میں۔ 2005 میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کون تھی؟ خالدہ ضیاء۔ سری لنکا کا دارالحکومت ہے کولمبو۔ سارک کا 6واں سربراہی اجلاس سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں کب منعقد ہوا؟ 1993 میں۔ 1998 میں سارک کا سربراہی اجلاس کہاں منعقد ہوا؟ سری لنکا کولمبو میں۔ پاکستان اور نیپال کے درمیان مشترکہ اقتصادی کمیشن کے قیام کا معاہدہ کب طے پایا؟ 1983 میں۔ سارک کی 5ویں سربراہی کانفرنس جمہوریہ مالدیپ میں کب منعقد ہوئی؟ 1990 میں۔ مالدیپ کا دارالحکومت مالے۔ مالدیپ کے دارالحکومت میں پورے ملک میں کتنے فیصد آبادی قیام پذیر تھی؟ 80۔ مالدیپ کے عوام کا اہم پیشہ کیا ہے؟ ماہی گیری۔ بھوٹان کا دارالحکومت ہے تھمپھو۔ بھوٹان کی سرکاری زبان کون سی ہے؟ زونگو۔ جنوبی ایشیا علاقائی تعاون کی تنظیم سارک نے افغانستان کو اپنا رکن کب بنایا؟ 2007 میں۔ پاکستان نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ دفاعی معاہدے سیٹو پر کب دستخط کیے؟ 1954 میں۔ معاہدہ بغداد کب طے پایا؟ 1955 میں۔ معاہدہ سینٹو کا پرانا نام کیا ہے؟ بغداد معاہدہ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاہدہ تاشقند کب طے پایا؟ 1965 میں۔ کراچی میں اسٹیل مل کس ملک کے تعاون سے لگائی گئی؟ روس۔ کس ملک نے جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر انہیں تباہ کر دیا؟ امریکہ۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان کب سے سفارتی تعلقات قائم ہیں؟ 1952 میں۔ پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات کب قائم ہوئے؟ 1976 میں۔ سلامتی کونسل نے کب قرارداد منظور کی کہ کشمیر میں اب استصواب رائے قرار کرایا جائے؟ 1949 میں۔ دنیا کی کتنی بڑی طاقتیں اقوام متحدہ میں پیش کردہ قرارداد یا بل کو مسترد کر چکی ہیں؟ 5۔